दी रिपोर्टर्स के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 3 मेन स्टोरीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि जो कश्मीर के हवाले से आज़ाद कश्मीर के अंदर एक जो है वो इशू खड़ा हुआ है, वो एहतजाज चल रहा था, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने एक हैवी वेट डेलीगेशन जो सीनियर मिनिस्टर्स के ऊपर और एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजा परवेज अशरफ जो है वो भी उसमें शामिल हैं, और जो पीपल्स पार्टी के जो कमर जमान कायरा भी उस जो है वो डेलीगेशन का हिस्सा हैं। लेकिन ये दूसरा दौर आज जो है उसका शुरू हो चुका है। अब देखते हैं कि आज ये क्या जो है वो नतीजा बरामद करता है, क्या तमाम की तमाम जो उनकी डिमांड्स हैं उनके ऊपर इत्तेफाक राय होता है, या जो ये डेलीगेशन बैठा है ये पाकिस्तान का जो मौकफ है हुकूमत पाकिस्तान का और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत का जो मौकफ है उसको भी किसी एक नुक्ते के ऊपर जो कमेटी है उसको उस पर एग्री करवा पाता है। इसके अलावा जी हम बात करेंगे जो मरीम नवाज शरीफ साहिबा हैं, उनके बयानात के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी रंजीदा हो चुकी है। उनके क्या इश्यूज हैं इस पर भी हम बात करेंगे, और सबसे पहले जो सबसे बड़ी खबर है उसकी तरफ आते हैं, क्योंकि जो एक अमन मंसूबा प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से पेश किया गया, इससे पहले मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर से उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद जो है वो हमारे फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात होती है। फिर उसके बाद ये जो मंसूबा जब ये आता है सामने, तो फिर आते ही इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चंस रेज हो जाते हैं, और फिर जो 8 मुमालिक के वुज़रा खारजा भी अपना एक जॉइंट डिक्लेरेशन जो है वो इशू कर देते हैं। ये सारा इशू जो है वो एक जो है वो एक नया तनाज़ा बज़ाहिर जो है वो खड़ा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन इसकी एक्चुअल ट्रू पिक्चर क्या है और पाकिस्तान के इस पर क्या मौकफ है, ये आज हमारे जो नायब प्राइम मिनिस्टर हैं और वजीर खारजा हैं इसाक डार साहब, उन्होंने यानी पाकिस्तान का जो पॉलिसी स्टेटमेंट है वो कौमी असम्बली में बयान किया है। वो क्या कह रहे थे कि अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन और अरब ममालिक जो हैं वो क्या फेल हो चुके हैं, वहां खून बंद कराने के लिए अमेरिका आखिरी उम्मीद है। अब अमेरिका अगर आखिरी उम्मीद है, इस पर वो किस तरीके से बयान करिए, आइए सुनते हैं। यूनाइटेड नेशन फेल हो चुका है गजा में खून बंदी कराने के लिए। यूरोपियन यूनियन फेल हो चुका है वहां खून बहाने को खत्म करने के लिए। अरब ममालिक फेल हो चुके हैं वहां खून बंद करवाने के लिए। यूएस इज परहैप्स द लास्ट होप नाउ कि अगर उनको एंगेज करके ये खून बंदी जो रोज हो रही है मासूम जानों की, अब वो भूख की वजह से बेचारे फौत हो रहे हैं वहां लोग, कई दर्जने रोज वहां से निकाले जा रहे हैं, और जो गए हुए हैं उनको वापस आने नहीं दिया जा रहा। वेस्ट बैंक को हड़प करने का प्लान है। तो इसके लिए एक प्लान था कि कुछ ममालिक अगर मिलके तो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं यूएस के, उनको एंगेज करके उनको इन्वॉल्व करें कि भाई ये इस वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ मसला ये है फलस्तीन का और गाजा का। प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको पॉजिटिवली रिएक्ट किया, पॉजिटिव रिस्पॉन्स दी। उसने कहा कि फिर इस तरह करें कि आपके जो 8 फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, मेरी टीम आपके साथ बैठ जाती है और आप कोशिश करें कि 48 से 72 घंटे में कोई आप वर्केबल सोल्यूशन दें। और उन्होंने बताया कि मैंने पीर को, आने वाला जो पीर था जो गुजर गया है, मैंने पीर को नेतन्याहू से मीटिंग करनी है, तो मैं फिर इसको कोशिश करता हूं कि इसको रोकने की। ये सारी उसकी स्पिरिट थी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसाक डार साहब फरमाते हैं कि जो कतर का सफारत खाना है वहां पर जो अमरीकियों के साथ, अमरीकी हुकाम के साथ उनकी ये 8 ममालिक के जो वुज़रा खारजा उनकी मीटिंग होती है, नेगोशिएशंस होती हैं, ड्राफ्ट एक्सचेंज होते हैं। इस पर वो क्या बयान कर रहे हैं कौमी असम्बली में, आइए सुनते हैं। अगले दिन मीटिंग तय हुई दोबारा। कतर की एम्बेसी कन्वीनर थी, उनके भी टीम आई, तो उन्होंने एक प्रपोजल दिया जो कि 20 पॉइंट प्रपोजल था। हमने कहा कि इस फ्रेमवर्क के अंदर रहते हैं, जो चीजें हमारी विश लिस्ट है उसको हम उसमें या इनकी चीजों को अमेंड करते हैं, डिलीट करते हैं, अपनी चीजें डालते हैं। 8 मुल्कों की तरफ जो ड्राफ्ट बना, मुझे कंफर्म कर दिया गया कि अमेरिकन साइड को ड्राफ्ट मिल गया है। जो उन्होंने मंडे को अनाउंसमेंट्स की, और मैं मंडे को लंदन से पाकिस्तान आ रहा था, मुझे सऊदी वजीर खारजा का मैंने फोन जब ऑन किया तो मैसेज थे, तो मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि ब्रदर, उन्होंने हमारा जो भेजा था, अक्सर जो अर्जेंट चीजें हैं वो तो माननी है, लेकिन कुछ चीजें अभी भी हमें उनको एंगेज करना पड़ेगा। अमन मंसूबा अनाउंस हुआ तो वो उससे खासा मुख्तलिफ था जो कि 8 ममालिक के वुज़रा खारजा ने जो ड्राफ्ट तैयार किया था।
امریکیوں نے کہا کہ کنفرم کر لیا ہے کہ ان کو 8 ممالک کے وزراء خارجہ کا جو ڈرافٹ ہے وہ وصول ہو گیا ہے. اس کے اوپر پھر جو سعودی حکام نے انہوں نے اپنے جو چوائسز تھیں اس ٹائم جب وہ اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے تو اس کے اوپر وہ چوائسز جو ہیں وہ بیان کی, اس کو کس طریقے سے قومی اسمبلی کے سامنے قومی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ نائب وزیر اعظم نے بیان کیا. آئے سنتے ہیں. کیا چوائسز تھیں؟ 2 چوائسز تھیں. یہ میں سعودی وزیر خارجہ کو کوٹ کر رہا ہوں. ایک چوائس یہ ہے کہ ہم کہ نہیں ابھی ہم کنٹینیو کریں گے اور شاید اسرائیل کو یہ سوٹ کرے گا کہ یہ ابھی چلتا رہے معاملہ, جتنے اور مار سکتے ہیں, جتنے اور خون ریزی ہو سکتی ہے, جتنے اور لوگ نکال سکتے ہیں بردر, اور وی لیٹ اٹ ٹو بی امپلیمنٹڈ. جو انہوں نے اناؤنس کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی ٹویٹ اور 20 پوائنٹس, اور ہم اپنی ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ ایشو کریں, اور وہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہم ریکارڈ پہ بھی لے آئیں اور ان کو بھی بھیج دیں. میں نے کہا بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. یا تو ہماری سولو اتنی ہو کیپیسٹی کہ ہم اس کو بند کروا سکے تو ہمیں ہر قربانی دینی چاہیے, کرنا چاہیے. اگر ہم نہیں کر سکتے تو یہی ایک راستہ تھا کہ جہاں یونائٹڈ نیشن فیل ہو گیا, جہاں سیکورٹی کونسل فیل ہو گئی, جہاں عرب ممالک خود فیل ہو گئے جوائنٹلی, جہاں OIC فیل ہو گئی جو اسلامی تنظیم 57 ملک کی ہے, سیکنڈ لارجسٹ ملٹی لیٹرل فورم, تو پھر کیا راستہ تھا. اور انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے محمد شہباز شریف صاحب نے قبل از وقت ٹویٹ کیوں کیا, اور جو ہے وزیر خارجہ نے یہ بات بیان کی کہ وہ تو شاید اس وقت ٹریول کر رہے تھے. میں نے کیٹیگوریکلی جو پریس بریفنگ کی فارن آفس میں ٹیوزڈے کو, میں نے یہ کلیئر کر دیا کہ یہ جو 20 پوائنٹ جو ٹرمپ صاحب نے جو پبلک کی ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں, یہ منوان ہمارے نہیں ہیں. میں نے کہا کہ اس میں کچھ چینجز کی گئی ہیں جو ہمارا ڈرافٹ تھا, میرے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے. اور بھائی سنیں نا, آپ سن تو لیں. بھائی جان جو ٹویٹ آ گئی وہ بھی ٹرانزٹ پہ تھے, میں پیر کو آ گیا تھا, وہ آج صبح پہنچے ہیں, ان کی اور انگیجمنٹ تھی. تو انہوں نے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے براڈر ٹویٹ کی اس کے جواب میں انہوں نے وہ ٹویٹ کر دی. ان کو کوئی حیران تو نہیں ہونا تھا اس وقت. بھائی سن تو لو نا یار جناب اسپیکر, کسی کو اعلان تو نہیں ہونا تھا کہ جی وہ 20 پوائنٹ وہ نہیں ہے جو ہم نے 8 ملکوں نے بھیجے. بہرحال یہ دس از دی اینڈ ریزلٹ. دیکھیں معاملہ یہ تھا کہ جو وزیر خارجہ صاحب نے بات بیان کی سے تو یہی جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ 8 جو ممالک ہیں مسلم ورلڈ کے اہم ممالک ہیں وہ بیسیکلی اندھیرے میں تھے, اور جو اسرائیلی وزیر اعظم آئے تو انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی جو ہے وہ اپنے ایجنڈے پر لے آئے یا اپنی باتیں ان سے منوانے میں کامیاب رہے. آج اس سب معاملے کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ایئر کموڈور ریٹائر خالد چشتی صاحب کو. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام جی حسن صاحب, تھینک یو فار انوائٹنگ می. سر ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو موجودہ صورتحال کھڑی ہو چکی ہے, ہمارے جو ہے فورن منسٹر بتاتے ہیں کہ جی 2 آپشنز بتائی ہیں جو سعودی وزیر خارجہ ہیں, تو کیا یہی 2 آپشنز ہیں پاکستان کے پاس کہ ادھر وی ریجیکٹڈ, اور یا پھر ہم امریکی جو امریکہ کی طرف سے جو دیا گیا ہے ایک روڈ میپ اسی کو ہی فالو کیا جائے؟ دیکھیے حسن صاحب, یہ اس ڈیبیٹ سے پہلے ہم تھوڑا سا اگر مجھے اجازت دیں تو ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں پتہ ہونی چاہیے کہ دنیا میں اس طرح کی جب بھی سیٹلمنٹ ہوتی ہیں یا پلان ہوتا ہے اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو شامل کیا جاتا ہے. وہ ایک علیحدہ بات ہوتی ہے کہ کتنے % آپ کو اپنی خواہش کے مطابق حاصل ہوا یا کتنا آپ نے ایکسپیکٹیشن آپ کے پوری کی گئی, وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہوتی ہے. آپ موئسس تحریک دیکھ لیں, نیپال میں شروع ہوئی تھی, آئرش ریپبلک شروع ہوئی تھی, آپ کولمبیا کا دیکھ لیں, وہاں تحریک چلی تھی 2006 میں, وہاں تک سیٹلمنٹ ہوئی تھی. ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے. اس میں سب سے بڑا فالٹ یہ تھا کہ سب سے زیادہ جو سٹرگل کی ہے, میں ویپنائزیشن کے سینس میں نہیں کہہ رہا, لیکن ریزسٹنس تو کسی نے دیا اور وہ حماس ہے. ان کو ڈسارم کرنا تھرو نیگوسیشن ایک لاجیکل کنکلوژن ہوتا. یہ کوئی ایک ٹیررزم باڈی جس کو مرضی آپ بلیو کریں, لیکن آپ نے وے فارورڈ تو کسی کو دینا ہے. پہلی بات تو یہ اس ایگریمنٹ کا یا اس پلان کا جس دن میں نے دیکھا تھا کوئی 4 دن پہلے جب میں نے 20 نکات پڑھے تھے, تو اسی دن میں ایز اے اسٹوڈنٹ اسٹریٹجی حیران تھا کہ یہ ورکیبل کیسے ہوگا.
ایک کوئک کر کے میں ریفر بیک PLO جو آرگنائزیشن تھی پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن, یہ تو قطر اور سعودی عرب کے ذمہ تھا, I believe, یہ جو مسلم ورلڈ کی طرف سے. جی دیکھیے, اوسلو ایگریمنٹ ہوا تھا 1993-95 میں. میں آپ کے ویورز کو صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ یہی فلسطینی سے جن سے اسرائیل نے معاہدہ کیا تھا, اس بات کو آج 32-33 سال ہو گئے ہیں, اور اس میں لفظ کیا لکھا ہوا تھا, پاتھ ٹو 2 نیشن کانسیپٹ. جی, یہ اس میں بھی لکھا ہوا تھا اور اس میں بھی لکھا ہوا ہے. 30 سال بعد PLO کو ڈسارم اسی بنیاد پر کیا گیا تھا حسن صاحب کہ ہم آپ کو ایک سپیس دے رہے ہیں غزہ اور ویسٹ بینک کی. آپ غزہ اسی کا ہے جس کو ایگریمنٹ نکال کے دیکھ لیں. میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا ایگریمنٹ تھا اوسلو کا, اس میں لکھا ہوا تھا رول, سیلف ڈٹرمنیشن کا رول. آج فالو ہوا نہیں. سب سے بڑا اس کے اندر اپارٹ فرام حماس حسن صاحب یہ ہے, یہ ورکیبل کیوں مجھے نہیں لگ رہا اس حالت میں, کیونکہ دیکھیے ساری کی ساری کنڈیشنز انہوں نے رکھی ہیں ان فیور آف اسرائیل, وہ ایسے کہ ڈیسائیڈ اسرائیل یا امریکن پریزیڈنٹ کریں گے کہ رولز یا ریگولیشن یا پلان فالو ہوا ہے, لیٹر اسپرٹ جج وہی کریں گے. اچھا, جج کرنے کا مطلب کیا ہے کہ پھر میں اگر یہ جج کیا کہ نہیں فالو ہوا تو امریکن پریزیڈنٹ نے کہا کہ پھر میں اسرائیلی پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑا ہوں گا, جس کا کیا مطلب ہے کل کو آپ نیگوسیشن میں سارے یرغمالی اپنے رہا کر کے وہ لے جائیں گے. اگر خود ہی کوئی فال فلیگ آپریشن کرا دیں, ہندوستان سے ان کا کافی ایکسپیرینس ہے فال فلیگ کرانے کے, ادھر سے سیکھ بھی سکتے ہیں کہ کیسے کروایا جاتا ہے, تو کل کو ایک اور فال فلیگ آپریشن کر کے کہیں گے جی یہ تو حماس نے کیا ہے تو وی گو بیک آن اور نو پلانس ایٹ آل. تو مجھے یہ ہے نان سٹارٹر لگ رہا. ایک بات تو یہ, دوسرا ایک اور ہے جو آپ نے دیکھا انٹرنیشنل پریشر بلڈ ہوا ہوا ہے, 140-50 ملک مان چکے ہیں, فارملائز نہیں ہو پا رہا. اگلے سال 2026 میں نتن یاہو نے خود الیکشن کو فیس کرنا ہے, اور وہ ساری کی سارا جو انٹرنل پریشر ہے, ایکسٹرنل پریشر ہے, اس کو ٹیمپریریلی, جس کو کہتے ہیں نا بھاپ نکالنے کے لیے, اسٹیم نکالنے کے لیے, اس کو یوز نہیں ہونے دینا چاہیے. یہ میننگ فل ہونا چاہیے, لاسٹنگ ہونا چاہیے, اور سب سے بڑی بات ہے ایگزیکیوٹیبل ہونا چاہیے کہ یہ ایگزیکیوٹ ہو بھی پائے گا یا نہیں ہو سکے گا. اس کا سٹیٹس آپ کو کیا لگتا ہے, کیا سٹیٹس ہے؟ مطلب آپ کہہ رہے ہیں ایگزیکیوٹ ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا, اس وقت سٹیٹس پھر کیا ہے؟ کیا اس کو دیکھیں نا, فلسطینی جو اتھارٹی تھی, پیلسٹین اتھارٹی, اس نے بھی اس کو جو ہے وہ ویلکم کر دیا. اس میں اون گراؤنڈ یعنی ایک لحاظ سے جو میونسپلی جو جتنے بھی جو کام ہوں گے وہ بھی لوکلز کے ہی ذمہ ہوں گے, پیلسٹینینز ہی کر رہے ہوں گے. پھر ایک فورس ہے جو کہ اسلامک ممالک جو ہیں وہ تشکیل دیں گے. اس میں یعنی انخلا بھی کرنا ہے اسرائیلی فورسز کا, اور وہاں پر جو اموات ہو رہی ہیں روزانہ کی بنیادوں کے اوپر, اور آج بھی وہ اپنی جو ہے وہ جاریت جاری رکھے ہوئے ہے, وہ آج بھی وہاں پر قتل عام کر رہا ہے. اس کے قتل عام کے علاوہ بھی وہاں پر لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, یہاں تک کہ جو امدادی سامان کی کشتیاں آتی ہیں وہ ان کو بھی گرفتار کر کے انٹرنیشنل واٹر سے اپنے قبضے میں کر لیتا ہے. تو پھر وے فارورڈ سر کیا ہوگا بتائیے نا, اگر ہم اس کو تسلیم بھی نہیں کرتے تو پھر جہاں سے جانے کا, یا اپنے جو ہمارے جو بھائی ہیں ان کے ساتھ غزہ کے جو ہمارے بھائی مسلمان موجود ہیں, یعنی وہ تو جب انسانیت کا یہ معاملہ کھڑا ہو گیا جی, یہ تو مذہب بھی دور ہو گیا جی. انہوں نے تو وہاں پر جو ہے وہ غیر مسلم جو امداد لے کر آ رہے تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا ہے. سر حسن صاحب ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو 60-70 ہزار شہداء نے جان دی ہے اور لاکھوں زخمی ہیں, بے گھر ہیں, اور اتنی اذیتیں برداشت کی انہوں نے 2 سال میں, آیا صرف سیز فائر کے لیے کی تھی؟ آیا صرف چند ٹرک راشن کے گزارنے کے لیے کی تھی؟ وہ نہیں ہے. 60,000 بہت 60-65 ہزار جو شہید ہوئے ہیں, اور اس سے بھی زیادہ جو اب جب ہوگی تو کوئی آبزرویشن, یہ بہت بڑی قیمت ہے. کیونکہ مجھے اس میں صرف ایک سیز فائر ایک پازیٹیو نظر آ رہا ہے جو امیجیٹ ہے, اور قیدی رہا ہوتا ہے یا یرغمالی جو رہا کیے ہیں وہ نظر آتے ہیں. دوسرا میں تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی دیکھوں گا کہ یہ ڈویبل ہے, ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سب سے بڑی چیلنج ہی یہی ہے. میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ خون بہا جائے, کوئی سین, کوئی بھی ایک انسان ایک کامن سینس ایک رکھنے والا نہیں کہے گا کہ خون بہتے رہنا چاہیے. لیکن میں یہ سوال کروں گا پھر, یا کوئی غزہ میں فلسطینی کرے گا کہ یہ, کیونکہ یہ ابھی تک سیز فائر تک وہی ہے, روڈ میپ کوئی نہیں ہے. ساری کی ساری کنڈیشنز جو ہیں وہ اسرائیل کی ہیں. اس میں ٹائم لائن سب سے دیکھیں, ایسے ایگریمنٹ جب ہوتے ہیں دنیا کے سارے اٹھا کر دیکھ لیں. میں نے کولمبیا کا کہا, میں نے آپ کو آئرش ریپبلک کا کہا, میں نے نیپال کا کہا, سارے اٹھا کر دیکھ لیں. اس کے اندر ایک روڈ میپ تھا حسن صاحب کہ جب یہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا, پھر ہم یہ کر دیں گے, پھر یہ کر دیں گے. اس میں سب کچھ اسرائیل کے حق میں ہے. کہ جب میرا کوشچن ہے, اگر آپ اجازت دیں تو, آپ ماشاءاللہ بڑے ایکسپیرینس بھی ہیں, آپ نے ایئر فورس میں بھی سرو کیا ہے. کوشچن از دس کہ جب یہ 65,000 لوگ مر رہے تھے تو امت مسلمہ نے کیا کیا؟ امت مسلمہ ہماری مذمت کرتی رہی, پھر مذمت کی, پھر اور مذمت کی. اب سر کوشچن از دس کہ اب ہم ان لوگوں کو بھوک سے مرنے دیں؟
یہ حسن صاحب دیکھیے پھر آپ نے میرا خیال ہے اسی کے اندر جواب بھی دے دیا بات کا. وہ جواب آپ نے یہ دیا ہے کہ پہلے بھی کچھ نہیں کر سکے تو ہم پرانی تنخواہ پر ہی کام کریں. تو مطلب تو یہی اسٹریٹ فارورڈ ہوا کہ کیونکہ ہم کر کچھ نہیں پاتے یا ہم کر کچھ نہیں سکیں گے اور 2 سال میں ہم نے نہیں کیا. یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آئی ایگری. تو جس سائیڈ کی نیگوسیشن کی کیپیسٹی یا جس کے پاس نیگوسیشن سٹرینتھ نہ ہو تو پھر تو نیگوسیشن ہی کوئی نہیں ہوتی, پھر تو ون سائیڈڈ ہے یہ. پھر تو ان کی مرضی, مہربانی کریں وہ دے دیں اور مہربانی کریں جتنے دن وہ نیگوسیشن کرنے کے بعد سیٹلمنٹ کر کے پیس رکھیں, ٹھیک ہے, جب مرضی دوبارہ بمباری شروع کر دیں. گارنٹیئر کون ہے؟ ٹونی بلیئر. ٹونی بلیئر وہ ہیں جن کا عراق کے اوپر خود انہوں نے معذرت کی پوری دنیا سے کہ میں کیا گیا. جی وہ آپ کے سامنے ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, میں بالکل سپورٹ نہیں کر رہا لیڈنگ کو, مرڈر جو وہ کر رہا ہے, شہید کر رہا ہے, ایبسولوٹلی ناٹ, میں کہہ رہا ہوں. لیکن گزارش میں یہ کر رہا ہوں کہ آیا ہمیں, اگر ہم یہ مان لیں کہ ہم سارے عرب ملک, سارے مڈل ایسٹ, OIC, یونائٹڈ نیشن کچھ نہیں کر سکتے, تو پھر ہم نیگوسیشن کیا کر رہے ہیں؟ پھر ان سے کہیں جو آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں دے دیں, اگر آپ دے دیں گے تو آپ کی بڑی مہربانی, نہیں دیں گے تو ہم پھر بھی غصے میں نہیں آئیں گے کیونکہ آپ کا تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو یہ نہیں ہوتا, ہم نے مورل سٹینڈ لینا ہوتا ہے. مورالٹی ایک اپنی جگہ ہوتی ہے اور آپ کی کیپیسٹی اپنی جگہ ہوتی ہے. آپ کا پریشر بلڈ ہوا ہے, 150 ملکوں کا تقریباً انٹرنل پریشر ماؤنٹ ہوا ہے, اسرائیل کی پاپولیشن بددل ہوئی ہوئی اپنی حکومت سے, اگلے سال الیکشن آ رہا ہے نتن یاہو کے لیے, تو یہ پریشر کو کیپٹلائز کرنا ہوتا ہے نیگوسیشن کے اندر. اگر آپ ہیں ہی ہیلپ لیس نیگوسیشن کے دوران تو پھر نیگوسیشن کس چیز کی ہے؟ پھر تو ون سائیڈڈ ہے, جو آپ کو کوئی دے دے تو ان کا مرضی ہے. سر آپ پرنسپل سٹینڈ لینا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیز فائر کے لیے منیمم ایجنڈا کیا ہونا چاہیے؟ چلیں 20 نکات کو کمیونٹی کی سائڈ پہ رکھتے ہیں, کیا ایجنڈا ہونا چاہیے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے ہم جتنا انفلوئنس عرب ملک, خاص طور پاکستان بھی ہمارا بڑا ریلیونس بنی ہوئی الحمدللہ سے, دیکھیے ہمیں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے یہ کہنا چاہیے کہ نیگوسیشن میں ان لوگوں کو بومنگ یا مزری سے آپ کوئی ٹائم لائن طے کر لیں کہ ہم مہینے کے لیے بمباری پہلے بند کراتے ہیں, پھر نیگوسیشن کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ میں ماروں گولی آپ کے سر میں ورنہ یہ مان دو. یہ تو ویسے ہی ہو رہا ہے کہ جی یہ بومنگ ہو جائے گی کل صبح سے پھر شروع, ادروائز ایگریمنٹ پہ سائن کر دو. میرا خیال ہے اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ بہت انفلوئنشل ہیں, عرب ملکوں کا اور مڈل ایسٹ کا, پاکستان کا بہت انفلوئنس ہے, آپ انٹرم پیریڈ میں ایک سیٹلمنٹ کروا دیں کہ بومنگ بند کروائیں, لیٹ سارٹ اٹ آؤٹ. میرا خیال ہے حماس کو بھی ڈس انگیج کریں, ڈس آرم بھی کریں, میں بالکل نہیں کہہ رہا, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ فائرنگ کنٹینیو ہے ٹل دا ٹائم یو سائن. یہ میں اس پہ حیران ہوتا ہوں جس کے جو مجھے کنیکٹ نہیں کر پاتا. میں چلیں سر, اللہ کرے کوئی اس سے جو ہے وہ بہتر کو سلوشن نکل سکے. لیکن بظاہر قطر کے اوپر بھی جو ہے وہ اسرائیل نے اٹیک کیا, بعد میں صرف معذرت کی ٹیلی فون کے اوپر, وہ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پریشرائز کرا کر جو ہے وہ نیتن یاہو سے یہ معذرت کرائی تھی. حالانکہ قطر جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے والا ملکوں میں شامل ہیں. وقت ہوا ہے جی ایک بریک کا, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ہمارے ساتھ ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے حسن مرتضیٰ صاحب. ان سے پوچھتے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے جو بیانات ہیں وہ بطور پیپلز پارٹی پنجاب کے لیڈر کے کس طرح دیکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ چند دنوں سے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان جو لفظی جنگ ہے وہ جاری تھی, اور لیکن اب یہ معاملہ جو ہے یہ BISP سے جو شروع ہوا تھا, اب یہ معاملہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. بڑے بیٹھے بھی, یعنی جب پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی سینئر قیادت جو ہے وہ بیٹھی, ان کے درمیان مشاورت ہوئی, اور مشاورت کے بعد سیز فائر کرنے پر جو ہے اتفاق رائے ہوئی, اتفاق ہوا, کنسنسس ہوا. جو نائب وزیر اعظم ہیں اسحاق ڈار صاحب, انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ وہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ اپنی پارٹی کے اندر بات کریں گے, اور پھر یہ اتفاق ہوا کہ دوبارہ جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی قیادت بیٹھے گی. اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو جو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی قیادت کشمیر کے اندر اکٹھی بیٹھی ہوئی ہے, اور وہاں کے جو مسائل ہے اس کو دیکھ رہی ہے, اور یہ یعنی وفاقی حکومت کی نمائندگی کر رہی ہے. لیکن یہاں پر پنجاب کے حوالے سے مریم نواز شریف صاحبہ بھی جو ہے وہ اب کچھ زیادہ جو ہے وہ تلخ ہوتی چلی جا رہی ہیں, اور ان کے جو بیانات ہیں اس سے بظاہر پاکستان پیپلز پارٹی رنجیدہ ہوتی دکھائی دے رہی ہے, کیونکہ وفاق کے اندر وہ اتحاد میں ہیں اور ایک ورکنگ ریلیشن شپ چل رہا ہے دونوں جماعتوں کے درمیان, اور یہ بڑا اچھا ان کا آپس میں ایک ریلیشن بن چکا تھا, ماحول بہت اچھا تھا. پھر اچانک یہ بیڈ ٹیسٹ جو ہے وہ زیادہ ہی اس میں بٹرنس آ چکی ہے, اور یہ مریم نواز شریف صاحبہ اس معاملے پر جو ہے اب ان کا کیا موقف ہے, اور وہ پنجاب کے مقدمے کو یعنی کس طریقے سے وہ بتا رہی ہیں کہ ان کی جو باتیں ہیں وہ پنجاب کا مقدمہ ہے. یہ سنیے.
पंजाब के अवाम की तरफ उठने वाली उंगली मरियम नवाज तोड़ देगी। हमारे एलाए हैं पीपल्स पार्टी, मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उन्होंने पंजाब में सैलाब के मामले में उन्होंने सियासत की। आप मराई मेहरबानी पंजाब के मामलात में मुदाखलत करना बंद करें। मेरा पानी है, मेरा पैसा है, मेरा सारा कुछ है, आपको क्या तकलीफ है? जहां पर पंजाब की बात आएगी मरियम नवाज आपको छोड़ेगी नहीं, इस पे मरियम नवाज शरीफ कभी माफी नहीं मांगेगी। पंजाब की वजीर आला अगर पंजाब के अवाम के हक की बात नहीं करेगी तो कौन करेगा? पंजाब की जो बात है वो मरियम नवाज शरीफ नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? मेरा पानी, मेरा सूबा, मेरी हुकूमत। ये जब रद्द-ए-अमल आया मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं पंजाब की, तो इस पर फिर सैयद नवीद कमर साहब, जो कि एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं और पहले जो मुज़ाकरात हुए हैं हुकूमत के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डेलीगेशन की, तो उसको ये लीड कर रहे थे। उन्होंने फिर क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया, आइए सुनते हैं। हमारा पानी, हमारा पैसा, हमारी मर्जी, ये क्या मतलब है? बहुत अफसोस हुआ सीएम पंजाब साहिबा की जो तकरीर थी कि जी कैनाल भी हम बनाएंगे, हमारा पानी, क्या मतलब है हमारा पानी? इन हालात में हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि हम हुकूमती बेंचों के साथ बैठें। हम इस हाउस का हिस्सा तब तक नहीं बन सकते जब तक कि हालात को बेहतर किया जाए। अब ये नहरों के मामले के ऊपर यानी राना सनाउल्लाह साहब, जो कि पंजाब के प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम लीग नवाज के, उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। मैडम चीफ मिनिस्टर हैं मरियम नवाज साहब, उन्होंने अपने हिस्से के पानी की बात की है। पंजाब को अपने हिस्से के पानी और अपनी लिमिट्स में जो है वो आज भी इस पार्टी को आपने मीटिंग में बात समझा दी, काम करने की जो है वो आजादी होनी चाहिए। हमने जो तय किया है वो यही तय किया है कि इसहाक डार साहब जो है वो चेयरमैन पीपल्स पार्टी से बात करेंगे और प्राइम मिनिस्टर साहब जो है इस इशू के ऊपर प्रेसिडेंट साहब से बात करेंगे। एक हल की तरफ जो है वो हमने ले जाने का जो है वो फैसला कर लिया है। जो नशिस्त हुई थी सीनियर पार्लियामेंटेरियंस की, यानी मुस्लिम लीग नवाज की साइड से नायब प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब और पीपल्स पार्टी की जानिब से सैयद नवीद कमर साहब, और उसके बाद जो है ये फैसला हुआ था कि यानी जो सीनियर लीडरशिप है उन पर जो है तनकीद नहीं होगी और अपने जो इस टाइम फायरिंग है इसको सीज फायर करना होगा। लेकिन इसके बाद आज की डेवलपमेंट क्या है, सैयद नवीद कमर साहब ने आज कैसे रिएक्शन दिया, आइए देखते हैं। हुकूमत ने एक टीम जरूर भेजी थी जिसके साथ हमारा डायलॉग हुआ, लेकिन ऑन ग्राउंड अभी तक हालात जो हैं ज्यों के त्यों हैं। अभी तक ग्राउंड पे कोई डिफरेंस नहीं आया। हम तब तक हाउस का हिस्सा नहीं बन सकते जब तक इस मसले को हल न किया जाए। सो हम आज वॉकआउट कर रहे हैं। अब ये जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है तो इस पर हमने पीपल्स पार्टी के जो है वो सीनियर लीडर हैं और पंजाब के अंदर एक बड़ी वाइब्रेंट आवाज है पीपल्स पार्टी की, सैयद हसन मुर्तजा साहब, उनको प्रोग्राम में दावत दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा कि पंजाब के अंदर हम तो समझ रहे थे कि एक बड़ा अच्छा वर्किंग रिलेशन है, मरकज के अंदर बड़ा अच्छा एक वर्किंग रिलेशन है, बल्कि यानी यूं समझा जा रहा था कि ये दो अलग जमातें नहीं बल्कि एक जमात है। फिर अचानक इतनी तलखी, BISP से मामला शुरू होता है और फिर नहरों पर आ जाता है और फिर मेरा पंजाब, मेरी नहरें और मेरी मर्जी वाली बात है। बल्कि अगर आप इजाजत दें तो मैं आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने नेशनल सिक्योरिटी एंड वार कोर्स के शुरा और फैकल्टी मेंबर्स से मुलाकात की है। यहां पर जो उन्होंने क्या गुफ्तगू की है मैं वो अगर अपने नाज़रीन के सामने रख दूं और आपके सामने रख दूं। केनाल का मामला CCI में है, पंजाब अपने आबी ज़खायर के साथ क्या करता है ये हमारा मसला है। मैं कभी किसी के इख्तियारात और मामलात में दखल नहीं देती। नहरी इस्लाहात को सियासी मामला नहीं बनना चाहिए। पंजाब के मामलात की जिम्मेदार हूं, इसके लिए फाइट भी करूंगी। पंजाब के हक के मामले में मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है। हसन मुर्तज़ा साहब, ये चीफ मिनिस्टर साहिबा का जो ये बयानात आ रहे हैं, क्या रिएक्शन है आपका? आप किस तरह, आप भी पंजाबी हैं और पंजाब का वो कहती है मैं मुकदमा लड़ूंगी। बहुत शुक्रिया जी वक्त देने का। और मरियम नवाज साहिबा हमारी CM है, सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फैसला उन्होंने ही करना है, वो हमारे राइट्स की कस्टोडियन है।
لیکن اس طرح نہیں ہوتا چیزیں کہ وہ کہیں کہ جی میری مرضی. میری مرضی جو ہے یا یہ کہیں کہ جی میرا پانی. اب اگر آپ کا پانی ڈبو مجھے رہا ہے تو پھر آپ کا تو نہ ہوا, پانی تو کسی اور کا ہوا جو مجھے ڈبو رہا ہے. آپ تو مجھے نہیں ڈبو سکتی, آپ تو میری کسٹوڈین ہے. اب ہم اگر کہتے ہیں کہ پنجاب کے حصے کا جو پانی ہے وہ بے شک مریم نواز صاحبہ ہماری چیف ایگزیکٹو ہیں, وہ ڈیوائیڈ کریں, لیکن ہمیں صرف اتنا تو بتا دیں. میں بحیثیت پیپلز پارٹی نہیں پوچھ رہا, میں پوچھ رہا ہوں بحیثیت ایک پنجابی کہ میرا پانی کا جو حصہ ہے پنجاب کے اندر, جو میرے ضلع کا حصہ ہے, جو میری ڈویژن کا حصہ ہے, آپ کیسے پورا کر رہی ہیں؟ آپ ہمارے پاس ایک ایوارڈڈ پانی ہے کہ یہ پانی فلاں علاقے کو اتنا ایوارڈ کیا گیا ہے, فلاں کو اتنا ایوارڈ کیا گیا ہے, تو کس طرح سے آپ نئی نہروں میں پانی کہاں سے لائیں گے؟ آپ کے پاس کوئی ریزروائر نیا نہیں ہے, کوئی نیا پانی نہیں آیا, تو کہاں سے وہ پانی آئے گا؟ کسی نہ کسی کے حصے میں سے کٹ لگا کے آپ پانی دیں گے. سندھ کا تو اس میں کوئی ایشو ہی نہیں ہے, پانی سندھ کا مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ تو پنجاب کا مسئلہ ہے, ہمارا مسئلہ ہے. مریم بی بی ہم سب کی کسٹوڈین ہے, وہ اس طرح بیہیو نہ کریں کہ وہ کہیں جی کہ میری مرضی. وہ شہنشاہ نہیں ہے, وہ کوئی شہزادی نہیں ہے, ان کا حکم سرآنکھوں پر بطور سی ایم وہ ایک پولیٹیکل فگر ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی کی وہ رہنما ہے, ایک ان کی جو پولیٹیکل ویژن ہے ان کا سارا کچھ ہم تسلیم کرتے ہیں. صحیح, وہ ہمیں بتائیں تو صحیح نا کہ کس علاقے کا پانی کٹ رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کہ میری جو مرضی ہے میں جس کو حسن مرزا صاحب وہ تو کونسل آف کامن انٹرسٹ میں معاملہ ہے نا جی. پہلے تو سر آپ اجازت دیں تو وہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں سی سی آئی میں جب معاملہ جائے گا تو وہاں پر ود ان پنجاب والا معاملہ ڈسکس نہیں ہوگا جی. وہاں پر تو جو منظوری ہونی ہے کہ پنجاب کا یہ شیئر ہے, پھر اس کے بعد ود ان پنجاب جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن ہے نا. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی وفاق کے اندر, اس وقت اسلام آباد کو پانی چاہیے تھا, اور وہ جو پانی تھا اس کے اوپر سندھ کا آبجیکشن تھا, اور اس کے اوپر یقینی طور کے اوپر یہ جو ایشو تھا یہ سندھ نے جو ہے وہ اعتراض اٹھایا. اور پھر اسلام آباد تو پھر سب کہنا جی اسلام آباد نہ پنجاب ہے, نہ خیبر پختونخوا ہے, نہ بلوچستان ہے, تو وہ نہ پنجاب ہے, اسلام آباد تو اسلام آباد, لیکن اس ٹائم بھی انہوں نے آبجیکشن اٹھا لیا تھا سندھ کی جانب سے. جی سر دیکھیں, میں نے آپ سے یہ گزارش کی ہے کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں تو معاملہ وہ جائے گا نا جو سندھ کے ساتھ ڈسکشن ہوگی, ضرور وہاں پہ اپنا مقدمہ لڑے, ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن وہ جو کہتی ہیں میرا پانی, میری مرضی, میرا پیسہ, میں جہاں مرضی لگاؤں, وہ چیز نہیں ہے. وہ اس طرح نہیں کر سکتی کہ وہ جہاں ان کی مرضی کرے وہ پیسہ لگا دے, جہاں ان کی مرضی کرے نہ لگائیں. فیصلہ انہوں نے ہی کرنا ہے, لگانا بھی انہوں نے ہی ہے. لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ پنجاب کے لوگوں کو یہ کہہ دیں کہ آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس لیے کہ آپ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کا اس وسائل پہ کوئی حق ہی نہیں ہے. ہم ٹیکس پیئر ہیں, ہم ٹیکس دیتے ہیں, ہم پوچھ سکتے ہیں, ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم پوچھیں کہ آپ یہ پیسہ کہاں سے لائے ہیں اور کہاں لگا رہے ہیں, کہاں لگانا چاہیے. صرف وہ تو آپ کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر موجود ہیں, آپ خود جو ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن رہے ہیں میرے خیال سے پنجاب کے اندر, تو آپ کے تو ایک اچھا نمبر موجود ہے. یوسف زائی گیلانی صاحب کے صاحبزادے آئی بلیو جو آپ کے پارلیمانی لیڈر ہیں اس وقت پنجاب کے اندر, تو وہاں پر سے آواز نہیں اٹھتی. آواز اٹھتی ہے, آپ اٹھاتے ہیں, ندیم افضل چند صاحب اٹھاتے ہیں, یا قاہرہ صاحب بات کریں گے, لیکن جو آلریڈی الیکٹڈ ہیں I feel to understand کہ وہ بات کیوں نہیں کرتے, پہلی بات. اور دوسری بات جو بی ایس پی کے حوالے سے مریم نواز شریف صاحبہ کا موقف ہے کہ یہ تو غریبوں کی فہرست ہے, اور پنجاب کے جو افیکٹڈ ہیں وہ بڑے یعنی ایک باعزت لوگ ہیں, تو میں نے ان کو 10,000 روپے نہیں دینا, میں نے ان کو جو ہے وہ 10 لاکھ روپے دینا ہے. تو یہ اگر سیاسی بیان بھی ہے, لیکن بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ بی ایس پی کے اوپر نہیں بیس کرنا چاہ رہی. سر جو ٹیک دیکھیں, بی آئی ایس پی کے جو ان کو گرج ہے یا جو ان کو تکلیف ہے کہ ہر ماہ بے نظیر کے نام پہ لوگوں کے گھروں میں پیسے جاتے ہیں, یہ ان کو اندر سے مروڑ تو پڑتے ہیں. وہ اس کو مختلف طریقوں سے پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں,
اس پہ الزامات لگاتے ہیں, ان چیزوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے اس سے کسی طریقے جان چھڑوائی جائے. اور وہ انہوں نے بھی کوشش کی, اس کا نام بدلنے کی بھی کوشش کی. جب سابقہ دور تھا, میاں صاحب جب ڈسکوالیفائی ہوئے تھے اور پھر لندن چلے گئے تھے کہ جدہ چلے گئے تھے, جب انہیں نکالا تھا اس وقت بھی اس کو سارا کچھ کرنا چاہتے تھے, کر نہیں پائے تھے. پھر اس کے بعد خان صاحب آئے, انہوں نے بھی بڑی کوشش کی اور پھر انہوں نے پتہ نہیں وہ انصاف صحت کارڈ کے کیا وہ بھی انہوں نے کرنے کی کوشش کی احساس کے نام پہ. تو یہ کر نہیں پا رہے. میری عرض سنیں نا, وہ کر نہیں پا رہے, وہ اپنی جگہ ہے. ہمارا یہ موقف تھا کہ بسپ کا جو پاورٹی لائن سے نیچے ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس میں صرف وہ ڈیٹا موجود ہے, اس میں تمام پاکستانیوں کا ڈیٹا موجود ہے, تمام لوگ اس میں موجود ہیں. پاورٹی لائن سے نیچے والے بھی انہوں نے ایک سکور فکس کیا ہوا ہے. سر بی ایس پی میں معذرت کے ساتھ ہم نے دیکھا تھا کہ بی آئی ایس پی کے اپنے افسران میں آپ کا بھی ہے, میرا بھی ہے, دوسرے تیسرے سب کا ہے. حسن مرزا صاحب, جو اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک سوال کر لوں. ای گرداوری ہوئی ہے وہ بھی کمپیوٹرائزڈ ہے اور نیٹ پہ وہ بھی موجود ہے. آپ فوری لوگوں کو جو پیسہ پہنچا سکتے ہیں, یہ ہماری ایک پرپوزل تھی. جی ٹھیک ہے, وہ اختلاف کرے, وہ اس طریقے سے نہ دینا چاہے, بے شک نہ دے, لیکن یہ کہیں کہ پیپلز پارٹی یہ کہہ بھی نہیں سکتی ہم ان کی انگلیاں توڑ دیں گے, ہم ان کی زبانیں کھینچ لیں گے. اس پہ ہمیں اعتراض ہے. ہم نے زبانیں نہیں کھچوانی, ہم نے انگلیاں نہیں توڑوانی. پہلے ہی ٹوٹی ہوئی ہیں ساری. جنرل ضیاء الحق توڑ گیا نا انگلیاں, وہ کافی تھا, انہی کا وہ سارا کچھ تھا, خالق تھا پی ایم ایل این کا, اسی نے بنائی تھی یہ جماعت. پھر آپ انہی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سر, کا سٹارٹ کیا, پھر آپ تو انہی کے ساتھ بیٹھے ہوئے نا. وہ توڑ گیا نا ہماری. اب ہمیں کس چیز کی دھمکیاں دے رہے ہیں؟ کیا آج سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ان کی ان دھمکیوں میں آ جائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم نے اپنے لوگوں کی بات کرنی ہے, ہم نے ایشوز کو ڈسکس کرنا ہے, ہم نے پنجاب کے اندر ہونے والی ہر دھاندلی اور زیادتی کے سامنے کھڑے ہونا ہے. یہ انگلیاں توڑے, ٹانگیں توڑے, زبانیں کاٹے, وہ ان کی مرضی ہے, یہ کر سکتے ہیں, آج کر سکتے ہیں, کل بھگتنا بھی ہے. بالکل. میں پنجاب کے حوالے سے یہ بات کرتا ہوں جی کہ 27 اضلاع میں 1857 سروے ٹیمیں ہیں, تقریباً 81,510 متاثرین کا ڈیٹا اکٹھا کیا جا چکا ہے. 56,207 کسانوں سے فصلوں کے نقصانات کی جو تفصیلات حاصل کی ہیں. 53,985 ایکڑ سیلاب متاثرہ اراضی کی نشاندہی کی جا چکی ہے. 24,246 مکانات کے سروے مکمل کیے جا چکے ہیں اور 1,057 جو افراد ہیں وہ مویشیوں سے محروم ہوئے ہیں. اور یہ بیسیکلی اور ہلاکتیں مویشیوں کی جو ہے وہ 3,945 ہیں. تو اس میں جو یہ ڈیٹا کمپائلیشن کے اندر بنیادی طور پر جو ٹیمیں ہیں وہ پی ڈی ایم اے بھی ہے, محکمہ زراعت بھی ہے, اربن جو یونٹ ہے وہ بھی ہے, لائف سٹاک, اور پاک فوج کے نمائندے بھی شریک ہیں جن کے ذریعے یہ ڈیٹا کمپائل کیا گیا ہے. تو بیسیکلی اس میں مختلف جو ہے وہ محکموں پر مشتمل, جو کہ ایون سروے کشتیوں میں جا کے کیے ہیں. تو اس حوالے سے تو اس طرح کی جو ہے وہ انفارمیشن شیئر کی جا رہی ہے. حسن مرزا صاحب, کوشچن یہ ہے سر, میں یہ بات میں نے پہلے بھی کی تھی, یہ اگر اتنے برے ہیں, انہوں نے اتنے ظلم کیے ہوئے ہیں, تو پھر آپ کی لیڈرشپ اور ان کی لیڈرشپ میں تو آپس میں جو ہے وہ شیریں شکر ہیں. ہاں نیچے آ کر جو ہے وہ اختلافات ہوتے ہیں آن گراؤنڈ. تو اس حوالے سے پھر آپ کیوں نہیں بلاول بھٹو صاحب کے ذریعے, اپنے چیئرمین کے ذریعے یہ آواز ریز کیوں نہیں کرواتے آپ زیادہ؟ وہ ینگ بھی ہیں, انرجیٹک بھی ہیں, اور بات کرنے کا آرٹ بھی ان کو آتا ہے, اور وہ بات بوتوں سے ہزاروں لاکھوں لوگوں سے بہتر کر سکتے ہیں. تو ان سے کروائیں, پھر لیڈر کو لیڈ کرنا چاہیے. دیکھیں, آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ اس لیول پہ بھی بات ہونی چاہیے, اور یہ ہوتی بھی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے جب سی او ڈی کیا, اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ سی او ڈی پہ پاکستان پیپلز پارٹی تو پابند رہی, لیکن پی ایم ایل این کی طرف سے کبھی بھی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا نہیں آیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے 2008 میں پنجاب کے اندر حکومت بنا سکتی تھی, لیکن انہوں نے نہ بنائی کہ سی او ڈی کے تحت یہ ان کا رائٹ ہے, ان کو دینا چاہیے. انہوں نے حکومت بنائی اور پھر ہماری حکومت کے خلاف ہی وہ مینار پاکستان پہ بیٹھ گئے,
وفاق پہ حملہ نہیں تھا؟ پنکھیاں لے کے پکھیاں جھیلتے تھے اور سارا دن ڈی سی اور ڈی پی او کے ذریعے سڑکوں پہ جلوس نکلواتے تھے، ان کے ایم پی ایز شامل ہوتے تھے. ایک دفعہ تو خود میاں شہباز شریف صاحب اس جلوس میں شامل ہوئے، دفاتر پہ حملے ہوتے تھے. پھر اس کے بعد بھی جب ضرورت پڑی، جب طاہر القادری صاحب نے دھرنا دیا پی ایم ایل این کے خلاف، سر وہ آپ کے خلاف تھا سب سے پہلے. طاہر القادری صاحب پہلے آپ کی حکومت تھی، اسلام آباد آئے تھے، ہاں وہ دوبارہ پھر سیکنڈ وارننگ جی جی ہم نے تو وہ جی سر میری عرض تو سن لے، بات تو سن لے نا جی سر. اب جو دھرنا ان کا ہمارے خلاف تھا وہ تو ہم نے خود ہی جھیلا نا، اس میں پی ایم ایل این نے ہماری کیا مدد کی. لیکن جب پی ایم ایل این کے خلاف وہ آئے تو پاکستان پیپلز پارٹی فلور پہ کھڑے ہو کے بات کرتی تھی کہ نہیں، آؤ پارلیمان اصل راستہ ہے، پارلیمان میں آگے بیٹھو، پارلیمان میں بات کرو. ہم انہیں پارلیمان میں لے کے آئے. ہم نے ہمیشہ ان کو برے ٹائم پہ سپورٹ کیا. اب بھی آپ دیکھ لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے آج بھی کہتی ہے کہ ہم آپ کے اتحادی ہیں جی، ہم آپ کے حمایتی ہیں، ہم آپ کو رائے دیتے ہیں. کل کو یہ سزا ہم نے بھی تو بھگتنی ہے. لوگ تو یہ کہیں گے کہ آپ بھی ان فیصلوں میں شامل تھے، پھر ہمیں آن بورڈ تو لے. اچھا فیصلے ہم مل کے تو کریں. ذمہ داری اگر اس کے فروٹس اگر ہمیں ملنے ہیں تو اس کے نقصانات بھی ہمیں ملنے ہیں. اچھا حسن مرزا صاحب، دونوں چیزیں ہم اکٹھی بھگتے ہیں. حسن مرزا صاحب میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ جو آپ کے لائک مائنڈڈ وفاقی حکومت زیادہ دکھائی دے رہی ہے اور پنجاب حکومت جو ہے وہ اور پیپلز پارٹی پنجاب آپس میں ان کا ایک قسم کا جو یہ الائنس ہے یہ کوئی زبردستی کا لگ رہا ہے. وفاق کے اندر یعنی ورکنگ ریلیشن مطلب ونڈرفل ہے، لیکن صوبے کے اندر جو ہے یہ تلخی بہت زیادہ ہے اور یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. لیکن آپ کی جو پارلیمانی جماعت ہے اس حوالے سے سر کچھ اس حوالے سے حکمت عملی کوئی وہ لے کر آ رہے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کے خلاف، یا ان کی اس پر احتجاج کرنے لگے ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر، یا اپوزیشن بینچز میں بیٹھنے لگے ہیں؟ دیکھیں ہر چیز جو ہے اس کو اس اینگل سے یا اس نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ زبردستی کا ہے، یہ کیا ہے جی. ہم پاکستان پیپلز پارٹی ایک پیٹریوٹس ہیں، یہ ہمیشہ پاکستان کا دفاع کرتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ہم نے اپنی سیاست قربان کی پاکستان کے اوپر، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک دم ایک چیز کو چھوڑ کے سائیڈ پہ ہو جائے. ہم تو بار بار انہیں کہتے ہیں کہ ہم نے کٹھے چلنا ہے، ہم نے اس ملک کو بہتر کرنا ہے. یہ چیلنجز نہیں ہیں جو آپ اکیلے میٹ کر سکتے ہیں، بلکہ کوئی بھی پولیٹیکل سر میرا آخری سر میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں نا قومی اسمبلی کے اندر نوید قمر صاحب واک آؤٹ کرتے ہیں، وہ ہم نے دیکھا، وہ بات کر رہے ہیں، وہ اس کے اوپر آواز ریز کر رہے ہیں. آپ کی پارلیمانی پارٹی پنجاب کی خاموش ہے. ایک بیان بتا دیں مجھے جب سے یہ ایشو سٹارٹ ہوا ہے، ایک بتا دیں مجھے کس نے دیا بیان پارلیمانی پارٹی پنجاب؟ یہ سارے کر رہے ہیں جی. اب دیکھیں پنجاب کی پارلیمانی پارٹی بھی کر رہی ہے، سارے کر رہے ہیں. اب جب سے یہ ایشو سٹارٹ ہوا ہے اس دن سے تو پنجاب کا کوئی سیشن نہیں ہوا نا. پارلیمانی پارٹی تو سیشن میں بات کرے گی. پارلیمانی پارٹی پریس کانفرنسز بھی کرتی ہے، ہاؤس میں بھی بات کرتی ہے، ساری چیزوں پہ کرتی ہے. بہت شکریہ حسن مرزا صاحب. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ کیا اپڈیٹس ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کشمیر کے اندر جو اس وقت احتجاج ہو رہا ہے، اور ایک ایکشن کمیٹی ہے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی، وہ اپنے مطالبات کی اس نے ایک فہرست رکھی ہوئی تھی. تقریباً تمام مطالبات پر وفاقی حکومت کی جانب سے جو بھیجا گیا ایک ڈیلیگیشن ہے، جس میں فیڈرل منسٹرز بھی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر پارلیمنٹیرینز اس کا حصہ ہیں. اس کے اوپر جو ہے وہ آج دوسرا دور ہو رہا ہے مذاکرات کا، اور ابھی تک جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ مہاجرین کی جو 12 نشستیں ہیں ان کو ختم کرنے کا جو مطالبہ ہے اس کے اوپر جو ڈیڈ لاک ہے وہ برقرار ہے، اور اس کے اوپر اب گفتگو ہو رہی ہے. اور یہ معاملہ جو ہے یہ بظاہر کیونکہ آئینی ترمیم اس کے لیے درکار ہے، اور اس کے بغیر تو یہ ممکن بھی نہیں ہے. اس سب پر بات کرنے کے لیے جی ہم نے دعوت دی ہے حافظ احسان احمد صاحب کو. ماہر قانون ہے، کانسٹیٹیوشنل ایشوز کے اوپر اور لا کے اوپر بڑی ان کی گرپ ہے، اور انٹرنیشنلی جو کشمیر کاز ہے اس کے حوالے سے بھی ہماری کچھ اوبلیگیشنز ہیں،
اور کچھ ہماری پوزیشن ہے. تو اس پر ہم بات کرتے ہیں. تو حافظ صاحب، یہ بنیادی طور کے اوپر یہ ایشو تو آپ کے علم میں ہے، اور پہلے تو بتائیں کہ آپ کا پہلا ویو کیا ہے یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں جو وہاں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس کے اور جو حکومتی نمائندہ وفد ہے اس کے درمیان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسن، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے موقع دیا. میں اس ساری چیز کو تین طرح دیکھتا ہوں. ایک، اس کے اندر یہ دیکھتا ہوں کہ پاکستان کا اور جو کشمیریوں کا تعلق جو ہے وہ ایک ایسا تعلق ہے کہ جس کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ایسی آئی ہیں اس نے اپنے آپ کو امپروو کیا ہے. اور کشمیری جو ہے وہ سمجھتے یہ ہیں کہ ہماری جو تکمیل ہے وہ پاکستان کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور پاکستان یہ سمجھتا یہ ہے کہ کشمیریوں سے ہمارا جو تعلق ہے وہ ایک ایسا تعلق ہے کہ جو ایک صدیوں پرانا تعلق ہے کہ ہمارا کلچرلی، ہمارا ریلیجسلی، ہمارا اس کے بعد جو ہے آنا جانا. آپ نے دیکھا کہ ہزاروں کشمیری ایسے ہیں کہ جو پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر جو ہیں آباد ہیں، اور ہمیشہ جب سے 1947 کا جو ایک انڈین نے ایک آکوپائی کیا کشمیر کو جو ہے اس کو پاکستان نے ہمیشہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر اور اس کے بعد جو ہے دنیا کے ہر فورم کے اوپر ڈپلومیٹکلی اس کو سپورٹ کیا. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ جو ہے کشمیر کے اندر جتنی بھی چیزیں چاہے ڈیولپمنٹ کی آئیں یا اس کے بعد کشمیریوں کے متعلق ویل بینگ کے لیے ہے، پاکستان کی حکومت نے ہمیشہ انہیں سپورٹ کیا ہے. تیسرا یہ ہے کہ جب ایک سارا سلسلہ اس کے کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس کا تھا تو اس کے اندر 1974 کے اندر بڑی ڈبیٹ کے بعد حافظ صاحب آپ کو تھوڑا سا میں یہاں پر رکوں گا. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بنیادی بات کیا ہے یہ جو مسئلہ ہے وہ تو معلوم ہے کہ ہمارا جو اسٹیٹک پوزیشن ہے کشمیر کے اوپر، اور اب یہ جو ڈیمانڈ ہے اس ڈیمانڈ کے حوالے سے بتائیں کہ یہ کیا اس پر عمل درآمد جو ہے وہ ہو سکتا ہے یا یہ پاکستان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے اس پر عمل درآمد کرنا؟ دیکھیں، نمبر ون یہ ہے کہ یہ جو آپ کے سامنے مطالبہ آیا ہے اس کے اندر جو انٹرم کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 22 جو ہے وہ ساری کمپوزیشن کو ڈیل کرتا ہے، اور اس کمپوزیشن کے اندر بتایا گیا ہے کہ اسمبلیز کی سیٹ کس طرح ہوں گی. ان میں سے 12 ایسی سیٹس ہیں جو ریفیوجیز کے لیے رکھی گئی ہیں. اب یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو امینڈ کرنا ہے، اس سیٹس کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں یا امینڈ کرنا چاہتے ہیں یا کم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آرٹیکل 33 جو انٹرم کانسٹیٹیوشن کا ہے وہ اس کے اندر ہے کہ اگر آپ نے کانسٹیٹیوشن کے کسی حرف کو یا کسی آرٹیکل کو یا کسی پروویژنز کو اگر آپ چھیڑنا ہے تو آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے. اب اس کو تھرو ایگزیکٹو آرڈر حسن کیا نہیں جا سکتا. اس کے لیے آپ کو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ چاہیے، اور اس کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کا ایک پورا پروسیس جو ہے وہ آرٹیکل 33 کے اندر درج ہے، اور وہ اسی طرح ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کے کسی آرٹیکل یا کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرنا ہے تو 2/3 اکثریت جو چاہیے. تو پھر سڑکوں پر احتجاج کے ذریعے کیوں ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ کانسیپٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا. سر بھائی ڈیمانڈ یہ بیسیکلی پروٹیسٹ کے ذریعے کس طرح کر رہے ہیں؟ یہ پروٹیسٹ کے ذریعے مسئلہ حل ہوگا ان کا؟ بالکل حل اس کا نہیں ہوگا. دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ جس طرح پہلے میں نے اپنی امی کہا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا جو تعلق ہے، ابھی بھی آپ سیریسنس دیکھیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو کمیٹی ایک بنائی ہے اس کے اندر آپ کے فیڈرل منسٹرز بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں، اور جتنی بھی ان کی جائز ڈیمانڈز ہیں جو تھرو ایگزیکٹو آرڈر ہو سکتی ہیں اس کو گورنمنٹ آف پاکستان نے رسپیکٹ بھی دی ہے اور اس کو گورنمنٹ آف پاکستان نے مانا بھی ہے. اب یہ جو ڈیمانڈ اس طرح کی آپ کہیں کہ آپ اس کو ایک پولیٹیکل فورس کے ذریعے کرنا چاہیں یا آپ اس کو ایک ایجیٹیشن کے ذریعے کرنا چاہیں یا آپ ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس کو بائی پاس کرنا چاہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ ناممکن ہے، نہ پاسبل ہے، اور اس کے لیے آپ کو اسمبلی کے ہی فورم میں جانا پڑے گا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں حافظ صاحب. تھینک یو ویری مچ. ہمارے کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں صرف ناظرین اینڈ میں یہ بات کروں گا کہ جو یہ اقدام ہے جس کی ڈیمانڈ کر رہی ہے یہ کشمیر ایکشن کمیٹی، اگر یہ کریں گے تو اقوام متحدہ کے اندر پاکستان کا جو موقف ہے، جو اصولی موقف ہے، وہ کمزور پڑ جائے گا. بیسیکلی آئینی طور کے اوپر یہ جو سیٹس ہیں، یہ جو ریفیوجیز کی، یہ یعنی ہمارا جو کشمیر کا کاز ہے یہ اس کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہیں. اور اب دیکھیں تو جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں پر بھی جو ہندوستان ہے اس نے جو اپنی آزاد کشمیر کی سیٹوں کو سمبولکلی مختص کر کے رکھا ہے اور وہ خالی چھوڑا ہوا ہے. تو یہ اپنے انٹرنیشنلی یعنی دونوں ممالک کے جو موقف ہیں یہ اقوام عالم کے سامنے ہم نے رکھے ہوئے ہیں. یہی ہے، امید کرتے ہیں جی کہ کوئی جو ہے سینس پریویل کرے اور یہ معاملات جو ہیں یہ مذاکرات کے ذریعے کو اچھا نتیجہ برآمد کرے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پیر کے روز آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا.
اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.